बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लीगी अरस्तु एहसन इकबाल ने आज दोबारा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, और ये बेसिकली इमरान ख़ान पर इल्ज़ामात नहीं थे बल्कि ये इदारों पर इल्ज़ामात थे, और ये इल्ज़ामात मरीम नवाज़ की तरफ से लगाए गए हैं और एहसन इकबाल की ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ दोहराए गए हैं और उसने ये अल्फ़ाज़ बोले हैं। और उसके अलावा जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी एहसन इकबाल ने अपनी इल्मी जो उसकी ख़ास तरह की अप्रोच है उस अप्रोच से उस पर तज्ज़िया किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ उनका जो झूठ है वो भी बेनकाब करेंगे। फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान और उसके साथ शहबाज शरीफ को आईना दिखाया है, और उनके बारे में जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका जवाब आज दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज जो ख़िताब किया है और हफ़्ता रहमतुल आलमीन जो मनाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रबीउल अव्वल की निस्बत से, उसके पहले प्रोग्राम में आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़िताब फरमाया है और तकरीर किया, और उसमें जो उनकी तरफ से नौजवानों को आज पैगाम दिया गया है वो बड़ा अहम है और वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि आज मैं अशर रहमतुल आलमीन के आगाज़ में ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मेरी वालदा ने हमेशा मुझे सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगने का कहा, जबकि जैसा मैं आज हूँ वैसा पहले कभी नहीं था। इस्लामाबाद में अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़ी तकरीब का इनकाद हुआ और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने जज्बात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का आज की इस तकरीब में ये कहना था कि जो मामला है और जिस तरीके से मुसलमान जुड़े हुए हैं अपने प्यारे पैगंबर से, और अगर नौजवानों को हमने अपने महबूब पैगंबर से और उनकी तालीमात से रोशनास ना करवाया या उसका पैगाम उन तक ना पहुंचाया तो हम लोग ज़िम्मेदार होंगे। क्योंकि इस वक्त जो माशरे के हालात हैं, इस वक्त जो बेहयाई है, जो इस वक्त मुल्क में जो मगरबी जहनीत बढ़ती जा रही है, इमरान ख़ान का ये कहना था कि उसकी वजह यह है कि हमने अपने नस्लों की, अपने नौजवानों की तरबियत करना छोड़ दिया है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला किया है जो हमारे मुल्क के स्कॉलर्स हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती थी नौजवान नस्ल की ना सिर्फ तरबियत करना बल्कि उनके ईमान को, अकीदे को बेहतर बनाना उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना कर पाए, जिसकी वजह से बेराहरवी का शिकार हो गए नौजवान, और नौजवान जो मगरबी जहनीत थी उसको अपनाने लग गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये कहना है कि अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद ये है कि नौजवान आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से भी और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से भी उनको उसका इल्म भी हो, शऊर भी है, और वो फिर आका अलैहिस्सलाम के उसवे हसना पर अमल पैरा भी हूँ। ये पैगाम दिया है आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। मैं ये समझता हूँ कि ये वो काम है जो शायद हमारी पहली हुकूमतें करती, या माजी में सरकारी सतह पर अगर इस लेवल के काम किए जाते तो आज हम कहाँ पहुँच चुके होते। आप तुर्की को देख लें, तुर्की में सरकारी सतह पर इस्लामी जो पैगाम है, इस्लाम का जो निज़ाम है उसको प्रमोट करने के लिए और अपना जो अज़ीम माजी है उसको दुनिया को दिखाने के लिए जितना काम तुर्की ने किया है और आज के दौर में वो जो कर रहा है शायद किसी ने किया हो, उसकी वजह यह है कि वो अपनी नस्लों को अपने माजी से और अपने दीन से दोबारा से उनका ताल्लुक़ दीन के साथ और माजी के साथ जोड़ रहे हैं, और यही वजह है कि ये उनकी कामयाबी का राज है। और अगर पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो तरक्की की राह पर गामज़न रहें और हमारा मुल्क तरक्की करे, तो हमें अपने माजी से भी, जो हमारा इस्लाम का माजी है, और हमें अपने मज़हब के साथ जुड़ना होगा और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। और यही आज का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पैगाम था। दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की थी, और आप जानते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो जो नाखुशगवार वाक़े भी पेश आए थे। एक तो शहबाज शरीफ के गार्ड और मौलाना फजलुर रहमान के गार्ड आपस में लड़ पड़े थे, और उसकी वजह से वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब हुए, और दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके गार्ड्स की लड़ाई के बाद फिर बड़ी मुश्किल से जो क़यादत थी वहाँ दोनों जमातों की,
انہوں نے معاملہ رفع دفع کروایا۔ ساتھ ہی جو پریس کانفرنس کے لیے صحافی گئے ہوئے تھے اور رپورٹرز گئے ہوئے تھے ان کو وہاں پر پراپر ٹریٹ نہیں کیا گیا اور ان کو وہاں پر پراپر رسپانس نہیں دیا گیا۔ وہ گرمی کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ جب وہاں پر ان کو کوئی جو ریفریشمنٹ نہیں کروائی گئی، ان کے لیے کوئی جو نہ ان کے لیے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی طرح کا کوئی انتظامات نہیں تھے، اور بیچارے جو رپورٹرز ہیں کیونکہ مالکان کا حکم ہے کہ شریف خاندان کا گھر ہے ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں اور آپ نے وہاں جانا ہے، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو کوئی گھاس تک نہیں ڈالتا، ان کو کوئی پانی تک نہیں پوچھتا، اور 6042 نیوز کے جو نمائندے تھے رپورٹر تھے وہ وہاں بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کو اتفاق ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی سینئر رپورٹرز تھے جو وہاں پر بیمار ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید قسم کی گرمی تھی اور اس گرمی کی وجہ سے وہاں پر معاملات اور وہاں پر جو رپورٹرز تھے ان کا بیٹھنا یا وہاں پر کام کرنا ان کا مشکل ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جو قیادت ہے ان کو خط بھی لکھا رپورٹرز نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں اور جب بھی یہاں پر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ایک رپورٹر بے ہوش بھی ہوا اور اس کو پھر ہاسپٹل میں بھی لے گئے۔ وہاں پر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ دھمکی لگائی گئی تھی کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجیں گے، اور فی الفور الیکشن کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ساتھ انہوں نے مختلف شہروں میں جلسوں کا بھی جو جلسوں کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ گجرانوالہ میں بھی جلسہ ہوگا، ملتان میں بھی جلسہ ہوگا، مختلف شہروں کا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسامی خالی ہے ان کے لیے، ان کی بلیک میلنگ اور خوشامد صرف ڈیل کے لیے ہوتی ہے، اور اب یہ چاہے جیسے بھی باتیں کریں ان کو اب ڈیل نہیں ملے گی۔ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کی سیویز بڑی پرانی اور پھٹی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو اب نوکری نہیں ملے گی۔ ان سیویز کی بنیاد پر جو پرانی اور پھٹی ہوئی ہیں جس پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نوکری کی باری ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان دونوں مل کر آہوزاریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی آہوزاریاں کسی کام نہیں آئیں گی، نہ ان کو کوئی جو کمپرومائز کرے گا، نہ کوئی ان کو NRO دے گا، اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی، اور نہ ہی کسی طریقے سے ان کو کوئی معافی ملے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ دونوں صرف ڈیل کے چکر میں رہتے ہیں، ان دونوں کی ساری سیاست بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک انہی چکروں میں گزر گئی ہے، اور اب ان کے چکر نہیں چلنے والے۔ اب ان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل کرے گا، نہ کوئی ان کو ڈھیل دے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف تو روز ہی مریم کی پارٹی کے کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں، مریم نواز ان کو روز پارٹی سے نکالتی رہتی ہیں، اور شہباز شریف کو خیال رکھنا ہوگا کہ اگلے چند مہینوں میں شہباز شریف جیل جانے والے ہیں، شہباز شریف کو سزا ہونے والی ہے، تو شہباز شریف اپنی جیل کی تیاریاں کریں۔ شہباز شریف عمران خان کو گھر بھیجنے کی باتیں نہ کریں، یا عمران خان کے حوالے سے جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ان کو نہیں دینی چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہے احسن اقبال کی طرف سے، اور احسن اقبال اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ جو نیب آرڈیننس ہے اور نیب آرڈیننس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے نیب کے قانون کو کالا قانون کہا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کا قانون پاس کیا گیا ہے میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ قانون صرف اور صرف چیئرمین نیب کو اور چیئرمین نیب کے حوالے سے ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے اور چیئرمین نیب کو عہدے کی توسیع دی گئی ہے، یہ صرف اس مقصد کے لیے قانون آیا ہے، اس قانون کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کا قانون بھی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی اتفاق کی رائے سے منظور کیا، کیونکہ وہ بنیادی امور ہیں جن پر اگر قومی اتفاق کی رائے نہیں ہوگا تو ریاست میں انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق ووٹ دینے کا معاملہ ہو، یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کو اور اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر یہ کیا ہے، اور صرف مسلم لیگ نون کے بغض میں کیا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس 5 سال مضبوط اکثریت تھی، ہم چاہتے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب کے کالے قانون کی شکل بدل سکتے تھے، لیکن ہماری کوشش یہ تھی
کہ اتفاق کے رائے سے اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن عمران خان نے اتفاق کے رائے سے تبدیل کرنے کے بجائے اس کو اپنے مفادات کے اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چینج کیا ہے اور اس میں تبدیلیاں لائی ہیں۔ کلبھوشن یادو کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اسمبلی میں یہ معاملہ لایا جاتا، یہ معاملہ وہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو NRO دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وکیل مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کلبھوشن یادو کو NRO دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اس پر حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو ڈائریکشنز ہیں اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ یہ نام نہاد اپوزیشن وہ چاہتی ہے جو مودی چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کلبھوشن کو پھانسی چڑھا دے، تاکہ ایک تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو ذلیل بھی کرے، دوسرا یہ چیپٹر بھی کلوز ہو جائے جو ڈیلی بیسس پر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کلبھوشن کا کیس تھا، کلبھوشن کی درخواست تھی۔ کلبھوشن کون؟ وہ ایک بھارتی جاسوس ہے، وہ بھارتی جاسوس جس کو بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک باعث شرم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ سارے معاملے میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون کے تحت جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا حکم ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ لیکن چاہے وہ الیکشن کمیشن کے قوانین ہوں، چاہے وہ نیب آرڈیننس ہو جس کو کالا قانون کہتے ہیں، جو ترمیم کی گئی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی ان کو تکلیف ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ گھر چلے جائیں گے۔ دوسری طرف ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ ووٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور اگر ان کو حق ووٹ مل جاتا ہے تو وہ نون لیگ کو تو ووٹ نہیں دیں گے، وہ کس کو ووٹ دیں گے یہ بات احسن اقبال جانتا ہے، تبھی وہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق ووٹ دیا جائے۔ تیسرا، نیب آرڈیننس میں ان کو چیئرمین نیب سے تکلیف ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب وہ منتخب ہو جو چیئرمین نیب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مرضی کا ہو۔ شہباز شریف کی مرضی کا ہوگا تو وہ احسن اقبال کے کیس بھی ختم کروائے گا، وہ شاہد خاقان عباسی کے بھی کیس ختم کروائے گا، اور وہ باقی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کے کیسز بھی ختم کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو اس قانون سے بھی تکلیف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا کپتان نے پاک فوج کو بھی پنجاب پولیس سمجھ لیا ہے؟ پاکستان کو ادارتی انتشار میں دھکیل دیا گیا ہے، ہر ادارے پہ زرغار ہے، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، نیب ہو، بیوروکریسی ہو، سب نشانے پر ہیں، اور اب باری آ گئی ہے فوج کی، یہ کہنا ہے احسن اقبال کا۔ اب پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان فوج کے پے رول پہ کام کر رہا ہے اور فوج کی مرضی سے وہ کام کرتا ہے اور فوج کی اجازت کے بغیر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فوج پر حملے کر رہا ہے۔ کیا عمران خان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ فوج پر حملے کر رہا ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ جو ISI کے چیف کا معاملہ ہے اور جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا فیض حمید کو یہ بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے یا ان کی جگہ جو نئے ISI چیف آئے ہیں وہ بطور ISI چیف اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ ریاست کے بڑے کل بھی اکٹھے ہوئے تھے، آج بھی اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس پر احسن اقبال اور مریم نواز سیاست کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا اٹھایا جائے کہ DG ISI جو فیض حمید تھا دوبارہ وہ DG ISI نہ بنے، کیونکہ بھارت کی بھی اسی میں خوشی ہے اور بھارت کے یاروں کی جو پاکستان میں ان کی بھی اسی میں خوشی ہے، اور وہ اس وجہ سے اس معاملے کو ڈسپیوٹڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا لینا نہ دینا، لیکن یہ اس معاملے میں اس معاملے کو، اور اس میں آپ دیکھیں عاصمہ شیرازی کے ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں آپ غریدہ فاروقی کے ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں آپ سلیم صافی کو دیکھ لیں، یہ ساری جو ایک مینٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے اور یہ الزامات لگا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔